इंसान आज से पहले कुछ फैसला करता है सोचने का कि ये काम मैंने करना है, कोई सा काम। और तजर्बे की बात यह है कि आधे रास्ते पर पहुंचकर उसे ख्याल आता है मैं क्यों ना वापस ही जाऊं, कि ये कोई रास्ता सही नहीं लगता, वापस हो जाए। तो फिर वो सोचता है कि वापस जाना तो बड़ा मुश्किल है, चलो आगे चला जाए। फिर वो देखता है कि आगे चलना वो भी कुछ मुश्किल है, इसको उठा दो तो मेरे को बात कर दो। अच्छा, ये अपनी आवाज नहीं लगता कि इंसान जब ये सोचता है कि वापस हो जाए, अब इसको फिर से सुनने बात को कि जिंदगी में किए हुए फैसले के ऐन मुताबिक सफर करने वाला दौराने सफर कभी कभी ऐसा महसूस करता है कि ये रास्ता गलत हो गया। दौराने सफर, जब आप समझे बात, अच्छा फिर वो खोजता है वहां ये अच्छी बार जबी इधर उधर और फिक्र क्या करना था कि हमने चाहा था मगर यूं तो नहीं चाहा था, हमने सोचा था मगर यूं तो नहीं सोचा था, और ख्वाब हमने और देखा था, तबीर और है। मैंने फूलों के ख्वाब देखे थे, कुछ अजीबोगरीब किस्म के इत्माद आ हुआ पार के। वो कहता अच्छा दौड़ लगा जाओ, कहाँ वापस, जहां से सफर शुरू किए थे वहां वापस चल। कहता वापस जाना मुश्किल है क्योंकि सारे रास्ते जो है वो मेरे निशानात हैं आगे जाने के, अब वहां वापस जाने के निशानात कैसे लगे। कहता चलो वापस जाते आगे निकल जाओ, देखा जाएगा। कहता आगे बड़ा मुश्किल है, कोई इरादा खत्म हो गया ना, मुझे अज़्म था वो खत्म हो गया, अज़्म खत्म हो जाए तो मुस्तकबिल खत्म हो गया, हिम्मत टूट जाए तो फिर माजी भी खत्म हो गया। इन्ना लिल्लाह, दो काम हो गए। फिर वो सोचता है क्या क्या किया है, फिर वो आप डायलॉग बोलता है कि मैंने खुद ही फैसला किया था और आज मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ मैं भी बेवकूफ हूँ। कभी मैं कुछ सोचता हूँ, कभी मैं कुछ सोचता हूँ, और सोच जो है ये है ही मल्टीप्लिसिटी, अपनी सोच अपने लिए। कभी कहती है सरदा चीज खा लो, कभी कहती है गर्म चीज खा लो, कभी कहती है कुछ न खा लो, और जीवों की तमाशा है, और फिर वो सोचते ही रह जाता है। ऐसा राही जो सफर के आधे रास्ते पर वापस जाने का सोचे, उसकी मंजिल में आधा रास्ता ही रह जाता है। इसको कहा है हजरत ख्वाजा फरीद साहब ने, गुलाम फरीद साहब ने, कि गुलाम फरीदा जड़ी राज मुड़िया नवार दिया नो पार दी। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। इससे सवाल मैंने कहा था कि सवाल बहुत सस्ता है। ऐसा क्यों है कि इंसान अपने फैसलों पर अपना एक और फैसला सादर करता रहता है अक्सर, ये सवाल है। क्योंकि आपने किताब के हवाले से सवाल किया तो पर मैंने कहा नहीं पढ़ी तो सवाल क्या है कि इंसान की ये खूबी है, खामी नहीं है। अपने सफर के बारे में खुद जायजा लेते रहना ये खामी नहीं है, ये खूबी है। तो यही से इंसान को तहकीक करने वाला बनाया कि वो खुद सोचता है कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, आप कहीं जो है वो मेरे कदम गलत तो नहीं हो रहे, इसलिए अपनी हालत का जायजा लेता रहता है। गलती कहाँ पर है उसकी? गलती ये है कि जो चीज नहीं हो सकती वो भी सोचता है। बदले में एक चीज जो हो सकती है वो तो सोचो ना कि भाई हम इस मकान में रहते हैं, ये मकान जो है वो सीधा है, तो मकान है, चलो मकान हम बदल लेते हैं, ये तो मुमकिन है ना। अब ये नामुमकिन है कि जो लोग इस मकान में रह चुके हैं और दुनिया से रुखसत हो गए अब वो वापस आ जाए, ये नामुमकिन है। अब ऐसे में इंसान मुमकिनात में
ناممکنات سوچ دیتا ہے جہاں غلطی کرتا ہے، اور اپنا فیصلہ غلط فیصلے کو ریووک کرنا یا تبدیل کرنے کو اسے حق ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر تو ہو اپنا فیصلہ، یہ فکر یاد رکھے، جو میں نے بولا نہیں ہے وہ یاد رکھے، اگر تو ہو اپنا فیصلہ تو بدل سکتا ہے، اگر ہو امر الہی تو چل نہیں سکتا۔ ہم یہاں غلطی کرتے ہیں کہ اپنا فیصلہ جو ہے امر الہی کو بھی ہم اپنا ہی فیصلہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یا آگے انسان مار کھاتا ہے۔ کہاں مار کھاتا ہے؟ جہاں امر الہی ہوا اسے بھی اپنا فیصلہ سمجھتا ہے۔ اپنا فیصلہ جو ہے، ایک آدمی نے کہا، یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، واقعہ نہیں بات صحیح ہے، وہ اسے کہتا تھا اپنے کسی نوترن دوست کو، کہتا ہے رب جیت، اسے بندہ کہتا ہے، وہ بڑا گمراہی کرتا ہے، کہتا ہے بس میں رب جی سے خفا ہو گیا۔ یہ تم نے کہا، اگر میں نے خود ہی بنایا، خود ہی میں نے معذول کر دیا کہ جس چیز کے میں خود بناتا ہوں اسے میں معذول کر سکتا ہوں۔ رب انسان کا نام ہو سکتا ہے، رب ہوتا ہے کسی چیز کا مالک، رب السجن ہے نا قرآن پاک میں کہ قید کا خانے کا انچارج، وہ ہے، وہ جو اللہ ہے وہ رب الارباب ہے، رب کے معنی پالنے والا یا مالک یا جسے آپ محترم کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ جو چیز آپ کر سکتے ہو اسے آپ انہونا بھی کر سکتے ہو، اپنی ہونی کو انہونا کر سکتے ہو، اور اللہ کی طرف سے ہونے والے کو صرف قبول کر سکتے ہو، تم اسے رد نہیں کر سکتے۔ یہ بات دل میں پکی مور لگا لو۔ کیا ہم سب آپ کو بات سمجھائی؟ کیا سمجھائی؟ کہ جو چیز تو ہے ہماری، ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہمارا استعمال ہے، ہم بدل سکتے ہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں بدل سکتے، یہ اس کا ہے، اسے آپ نہیں بدل سکتے۔ خیال بدل سکتے ہو، واقعات بدل سکتے ہو۔ کون سے واقعات بدل سکتے ہو؟ جو اٹل نہیں ہے، امر الہی مقدر اٹل ہے، اور ماں باپ اٹل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ماں باپ بدلنا چاہتا ہوں، لو یہ نہیں بدل سکتا۔ اور جو کون کون سی چیزیں نہیں بدل سکتے، یہ پتہ لگ جائے رینج، تو پھر آپ آگے بدلتے رہو۔ سب سے پہلے کیا چیز بدل سکتے؟ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں بدل سکتے، کہ یہ آپ کے تبدیل کرنے کی صلاحیت سے پہلے موجود ہے۔ تبدیلی کے بعد آپ آج بنے نا، نہیں بدل سکتے۔ آپ دانا انسان اپنی بے وقوف اولاد کو نہیں بدل سکتا، وہ تو بیچاری ہے ہی ایسی، یہ آپ کے مقدر میں ہے۔ آپ اپنی شادیوں کو نہیں بدل سکتے، پسند ہے ناپسند ہے، ہونا ہے نہ ہونا ہے، اسے تبدیل نہیں کر سکتے، وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اور آپ جو جس رشتے دار ہے، جسے بہن بھائی، آپ نہیں بدل سکتے۔ اور اپنا ذہن بدل سکتا ہے، دل نہیں بدل سکتا، اس میں فطرت ہے۔ دل میں کیا ہے؟ فطرت جو ہے یہ نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی شکل کے اندر تشکیل کر دیا گیا، اور وہ عمل کرنے پہ مجبور ہے۔ کل کیا ہے؟ کل یعمل علی شاکلتہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ عمل کرنے پہ مجبور ہیں، ویسا عمل کریں گے جیسی ان کی تشکیل ہوگی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روتے رہتے، خوشی کے زمانے میں بھی روتے رہتے، غم کے زمانے میں بھی روتے رہتے، تنہائی میں روتے رہتے، ان کی عادت بن جاتی ہے، رونا انہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہنستے رہتے ہیں، وہ ہر حال میں ہنستے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں۔ پھر آج بڑا سکون ہوا ہے آپ کو، قیامت آ گئی ہے، کہتے ہیں قیامت تو آ گئی ہے، اللہ کے حکم سے آدمی ہے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ بات جو ہونا وہ ہو جائے گا، اللہ کا کام ہے، کر لے گا، اور جیسا کرے ہم راضی ہیں۔ کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت قدم قدم پر پھٹڑے پڑتے ہیں، باغے دوڑے پھرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم نے یہ خبر پڑھی ہے، وہ پورے سرار ریومر افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج دیکھو یہ کاغذ ہم نے پھینکا تو الٹا چلا گیا، یہ وہ کوئی ہونے والا حادثہ ہونے والا ہے، کچھ حادثات ہونے والے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کی تشکیل ہے، فطرت ہے۔ کبھی کبھی کیا کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں صرف مہمان بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اب اس میں میری غریبی کی بات نہیں، مزاج بھی بے ساتھ ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سفر کرنا جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مقیم ہوتے ہیں، جب یہاں سے آپ جاؤ چلو میرا خیال ہے کہ اب باہر چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں اب کیا حج بھی کرنا ہے، اس کی مہربانی سے ہونا ہے، اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو آپ مہربان ہو جائے۔ کچھ لوگ سفر نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، مسافر ہی ہیں، صبح شام دن رات۔ یہ مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے مزاج کے مطابق کام کریں گے۔ اب یہ نہیں بدلتا۔ اب میں سمجھ، اگر آپ ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ آدھے رستے کے مسافر ہو جائیں گے۔ آدھے رستے کا مسافر جو ہے نا ایک سزا ہے۔ آپ بات میرے، اور بعض اوقات ہم متضاد ارادوں کے ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسانی بھی ہو اور ہم سفر بھی کرتے جائیں۔ اب آسانی جو ہے سفر میں ایک آسانی نہیں ہوگی۔ اولاد ہمارے پاس بھی رہے اور ترقی بھی کر جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پرندے کا بچہ جو ہے ماں باپ کے پاس بھی رہے اور پرواز بھی کرے، ناممکن۔ پرواز کی تو اسے چھوڑو گے ہوا میں۔ ہم متضاد خواہشات کرتے رہتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے اور دوسری خواہش ٹوٹتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے۔ تو اگر ہم اپنی خواہشات کو ایک جیسا رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کریں، تو ہمیں کبھی اپنے سفر کی واپسی کا خیال یا اندیشہ نہ پیدا ہو۔ مثلا آپ جہاں تک پہنچ چکے، جتنی عمر پہنچ چکی، اور ایک کام آپ نے سوچا تھا زندگی میں، وہ کام نہیں کیا۔ اب ارادہ ہے کہ کبھی وہ وقت واپس ملے، خاص میں وقت واپس ملے تو پھر ہم وہ کام شروع کر دیں۔ ارادہ ہوتا ہے واپسی کا، اپنے ماضی میں جاؤ، ماضی میں تم جا نہیں سکتے۔ اس کا آسان ذریعہ کیا ہے کہ یہی قبول کرو حال کو، تاکہ ماضی کے نامکمل منصوبوں کو وہیں کا وہیں رکھ دو۔ اس سے سوچتے کیسے ہیں کہ یہ دونوں راستے آپ کے سامنے اوپن ہیں، لیکن جب آپ ایک راستہ، یہ بڑی غور والی بات ہے، آپ اختیار سے پہلے، ریاست سمجھ لیں، اختیار سے پہلے، حاصل سے پہلے، چننے سے پہلے، سلیکشن سے پہلے، سارے راستے آپ کے اوپن ہیں، سارے امکانات ہیں۔ آپ سائنس بھی لے سکتے ہو، آرٹس بھی لے سکتے ہو، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، انجینئر بھی بن سکتے ہو، بیوقوف بھی بن سکتے ہو، جو مرضی بنو۔ لیکن جب آپ نے انتخاب کر لیا، اب آپ دوسرے امکانات کو کاٹتے نہیں ہو، آپ ان کو بھی ساتھ رکھتے رہتے ہو۔ یہاں سے آگے ناکامی جاتی۔ کیا آپ ڈاکٹر بن گئے نا؟ ایسا اب جب آپ نے یہ سوچا کہ یہ چیز بن گئی ہے، اور جو چیزیں بن سکنے کا امکان تھا وہ آپ نے کاٹا نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج تک ٹک ٹک کر کے ندی بات آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور یہاں سے آپ کو کیا حالت ہے اس کو بنتا دے۔ تو لہذا آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ جب کبھی فیصلہ کر لو، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ، پہلے مشورہ کر لو اور سوچ لو، بحث کر لو، بات کر لو۔ جب آپ کوئی چیز چن لو یا فیصلہ ہاں کر دو، اس کے بعد اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے اپنے ایمان کو استعمال کرو۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دماغ۔ فیصلہ کون کرے گا؟ دل۔ لیکن قائم کون دیکھے گا؟ ایمان۔ فیصلہ دماغ سے کیا تھا، اب دماغ کوڑے گا اپنے فیصلے کو۔ اب دماغ کو دخل دو گے، فیصلہ تم نے کیا ہے، ختم، اب تیرا کام ختم ہو گیا۔ جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ، کلمہ پڑھا، یہ اب دماغ نے پڑھا، دل نے پڑھا، کسی نے پڑھا، کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب قائم کیسے رہو گے؟ اب ایمان کے ساتھ، ورنہ سوچ کے ساتھ تم قائم نہیں رہ سکتے کہ مسلمان ہونے کا مجھے کیا فائدہ ہوا۔ یہ سوچو ساری پریشانی ہے، یہاں بھی یا دکھ ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ اس کو قائم رکھو گے ایمان کے ساتھ، قائم۔ لہذا اپنے راستے کو قائم رکھنے کے لیے جس رخ پر آپ چل پڑے ہو، اس پر آپ کچھ راستہ طے کر چکے ہو، اب اپنے سفر کو، طے شدہ سفر کو
محفوظ کر لو ایمان کے ساتھ، تاکہ واپسی کی خواہش جو ہے یہ سفر کو کھوٹا کرنے کے برابر ہوتی۔ کہتے اب تو کامیابی جو ہے نا، اب منزل پر ہوں گے ڈیرے، تیرا ہم بھی ساتھ ہے میرے۔ اب تو مطلب آگے ڈیرا لگاؤ، تو پیچھے واپس جانے کی تمنا ختم کر دو۔ اسی کو بولتے ہیں کہ کشتیاں جلانا، محاورہ بن گئے نا اب وہ، کہ کشتی جلانے کا جو فارمولہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک ساحل پر لے گئے، ایک جرنیل نام کا تھا ان کا، اندازہ لگا لو، اور وہ جرنیل لے گئے، انہوں نے اپنے سپاہیوں کے سامنے کشتیاں جلا دی۔ میننگ دیر بھائی کہ صاحبان مہربان واپس کا راستہ تو ہو گیا ختم، اب یا تمہارے لیے شہادت ہے یا کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا پھر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مار کے مرے، وہ دلیر ہو گئے۔ یہی تقریر کی تھی ایک آدمی نے، اپنا نام آپ بتاؤ کیا تھا، مجھے کہا ساتھیو غزنی بہت دور ہے، اڑ کے جاؤ تب بھی نہیں پہنچ سکتے، شہادت بہت قریب ہے۔ اور سومناتھ فتح ہو گئے۔ سومناتھ فتح کرنے سے پہلے ایک ہی فکرے کی تقریر ہے، کیا تقریر ہے کہ ساتھیو غزنی بہت دور ہے، اڑ کر جاؤ گے تب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور شہادت گاہ قریب ہے، فیصلہ تم خود ہی کر لو۔ انہوں نے کہا فیصلہ ہی فیصلہ، جیت گئے۔ مطلب ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ زندگی آزردہ، مطلب جو کہا نا کہ ایک آدمی چلا، پورے راستے میں ایک کام کیا، ایک درخت لگایا، دوسرے راستے پر ایک کسی کو کاروبار کیا، تیسرے راستے پر کوئی اس کی اولاد ہوئی، چوتھے راستے پر اس نے کچھ اور واقعہ کیا، پانچویں جگہ پر اگلے میل پر کچھ اور کیا، اور یہاں کسی سے وعدہ کیا کہ تم میں اس طرح کرو، اس طرح مسجد بنائی آگے، آپ لے جا کے پہنچا 40 میل کے پاس لیسا۔ اب وہ سارا واپس کرنا چاہے کہ پھر اپنی عمر میں واپس چلا جائے، ناممکن۔ اور لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر ہمارے اپنے ذہن کے ذریعے توڑنے کی توفیق نہ دے۔ ہمارے فیصلے کون توڑے گا؟ ہم ہی توڑیں گے۔ جیسے آپ کے سوال ٹھیک ہے کہ فیصلے ہم ہی توڑتے ہیں، آدھا راستہ طے کرنے کے بعد خود سوچتا ہے انسان تو میں کدھر جا رہا ہوں، چلو واپس چلے، اور روز دکان کھولتا ہے، روز بند کر کے آ جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب تو زندگی بند ہوگی تو ہوگی، دکان نہیں بند ہوگی، کامیاب ہو گیا۔ یہ زندگی میں آتا رہتا ہے واقعات، اونچ نیچ، ادھر ادھر ادھر، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جاری رہے گی، اور جب تک مجھے زندگی ہے اب چلتے رہیں گے، اب کامیاب ہوں۔ تو پروفیشن بدلنے والا، ارادے بدلنے والا، مکانات بدلنے والا، ڈیزائن بدلنے والا، اب وہ ڈیزائن لاتی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا احترام کرو، اپنے فیصلوں کا خود احترام کرو، اور امر الہی چل نہیں سکتا، ارادہ بدل سکتا ہے، لیکن تمہارے پہلے ارادے کے ساتھ امر الہی شامل ہو گیا، دوسرا ارادہ وسوسہ ہے۔ یہ بات سمجھائیے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ مگر ہم آپ کے دوست ہوں گے، یہ کیا ہو گیا فیصلہ پہلا، نمبر 1، اس میں امر الہی شامل ہو گئے۔ دوسرا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں، ہم ہی دوست بنیں گے، اب یہ فیصلہ اپنا ہے، یہ نفس ہے۔ آپ بات سنیں، تو پہلے فیصلے میں جہاں امر الہی شامل ہو گیا، اس کو تم اپنے وسوسوں سے نہ توڑو۔ یہ وسوسہ ہے، یہ فعل اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی عین ممکن ہے کہ ان میں وسوسے آ جائیں۔ یوسوس فی صدور الناس، ایسا لوگ ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالے، تمہارا ایمان کیا ہے، یہ تمہاری کوئی زندگی ہے، تم تو انسانوں والی حالت گزار رہے ہو، تم تو بڑے غریب ہو، یہ کیا ہے، تم کون سے علاقے میں رہتے ہو، فضا کا چھے بھی رہنے والی جگہ ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے اپنے گھر میں بیزار کرنا۔ وہ وسوسے جو آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے پریمیسز میں، آپ کے حالات میں بیزار کریں، ان وسوسوں سے خدا مانگو اللہ تعالیٰ کی یا رب العالمین مجھے میرے وسوسوں سے بچا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ میرے وسوسوں کا منہ کالا کر دے، دکھا وسوسوں کو۔ تو اپنے یقین کو محفوظ کرو، اپنے فیصلوں کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد سیکھ کرو، اور یہ فیصلہ کرو کہ فیصلہ بدلنا نہیں ہے۔ جس نے فیصلہ نہ بدلنے کا ارادہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔
تو اس لیے آدھے راستے کا مسافر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. آپ پورے راستے کے مسافر بنو تاکہ آپ کو آسانی ملے اور آپ کو کامیابی ملے. تو استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت دوسرے سے تمنا نہ کرو، اپنی کرو. یہ نہ کرنا استقامت ہم کہتے ہیں ہمارے دوست استقامت کریں، وہ لوگ استقامت کریں. استقامت تمہارا نام ہے، تو تم نے فیصلہ کیا تھا آج تم اس کو نبھاؤ. دوسروں نبھاتے ہیں نبھاتے پنگا نہ کرو، آپ اپنا کام کرو. ادیوگ ہو جائیں تو اپنی دوڑ نبھا. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فیصلوں پر پابند رہنے کی آسانیاں عطا فرمائے. ورنہ یہ زندگی بڑی خطرناک چیز ہے. آپ کو بتا دو بڑی خطرناک. آپ گھر کے اندر لوگ پریشان ہوں گے، آپ دوستوں کے اندر پریشانی ہوگی، رشتے داروں میں ہزار بار ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لیکن چونکہ فیصلے رشتے دار ہیں لہذا کہنا رہے گا. مرنا تو رشتے دار سے بڑی اذیت سے آتی ہے. پھر یہ دیکھو رشتے دار ہی ہیں، اب کیا کیا جائے. کہ چونکہ رشتے دار ہیں، یہ فیصلہ خدا نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، لہذا اب ہم قائم کریں اذیتوں کے باوجود. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حق ادا کرنا صلہ رحمی کریں. یہ مطلب کیا ہے کہ رشتے داروں کی اذیت نوازیوں کے باوجود ان کے ساتھ رشتے قائم رکھیں، تکلیفوں کے باوجود آپ قائم رکھنا. کہ بڑی پریشانیاں ملی ہیں اس دوست سے، بڑی پریشانیاں ملی ہیں، کیا بتاؤں آپ کو، لیکن دوستی نبھ گئی. توڑنے والی بات نہیں تھی کیونکہ اس میں مقدر شامل ہو گیا، اس میں امر الہی شامل ہو گیا. امر الہی کو تم توڑ نہیں سکتے فیصلے سے. آپ نے ارادے کر سکتے ہیں، اس کا امر نہیں بدل سکتا. اس کا یہ یاد رکھنے والی بات. خدا سے مطلب یقین مانگو، خدا سے وہ یقین اور استقامت مانگو. یہی دعا مانگتے ہیں، بزرگ مانگتے ہیں. ایک بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ رات کو ہم نے جب عبادت کے لیے اٹھے نا، ایک بزرگ کا قول ہے، عبادت کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے ہم، جب پڑھتے ہوئے جب ارادہ ایک بار کیا کہ مسلح دریا میں پھینک دیا جائے، بھاگ جائے، یہ کام ہم مصیبت میں پھنس گئے. کئی لوگوں نے لکھا کہ ایسے ارادہ ہو کہ ہم تو بالکل ہی آزردہ ہو گئے، لوگ سارے آرام سے سوئے ہوئے ہیں، مجھے کہاں مصیبت پڑ گئی ہے. کئی لوگوں نے کہا لیکن پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے اور ہم استقامت میں پار ہو گئے بے شمار لوگوں. تو یہ استقامت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتی ہے. جیسے آپ آج بارک میں آ گئے، دقت میں آ گئے، اور آج جانا اور دقت والا کام تھا، لیکن آج جانا بڑی آسانی والا کام ہے. اس کا فیض آپ کو آپ نے دیا، اللہ نے دیا. خود آپ کا آ جانا، خود آپ کا محنت سے گزر جانا، خود مشکلات میں آ جانا آپ کے لیے خود راحت کا باعث ہے. بس اتنی ساری کہانی ہے اس میں. تو اپنے استقامت کو قائم رکھا کرو. یاد رکھے اب یہ فیصلے کبھی نہیں بدلنا. جو چیز ہو چکی ہے اس کا ہونے کا ان ہونا نہ سوچا کرو. ڈن کو ان ڈن نہیں کرنا. واٹ از ڈن از ڈن، اٹ کین ناٹ بی انڈن. اس کو سوچا کرو. جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں بدلتے ہیں، بدلتے والے کو آج چیز نہیں رہتی ہے، وقت گزر گیا وہ. اچھا بات یہ ہے کہ دوستوں والی بات، نیا دوست بتاؤ. اگر آپ کے اندر وسعت آ گئی ہے، نیا دوست بناؤ. پرانے دوست کو چھوڑ کر نیا دوست بنانے والا نہ پرانوں کا دوست ہوگا نہ نیا کا دوست ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جو پہلے وفا نہیں کر کے آیا وہ آگے کیا وفا کرے گا. جب آپ نے وہ ارادہ بدل دیا تو آج کے بنائے ہوئے دوست کو آپ کل چھوڑ دو گے جا کے. اس لیے وفا جو ہے یہ ماضی کے ساتھ وفا کرنے والا مستقبل کے ساتھ بھی وفا کرے گا. نیا ضرور بتاؤ لیکن ترک کر کے نہ بتاؤ. بس اگر دوست غلط ہے کہ پھر تم جو صحیح آدمی ہو اس کو مجھے صحیح کرو. دوست کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ صحیح دوست جو اس کو صحیح کرے، اس کی غلطی پر سزا نہ دو، اصلاح ہو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بات بولنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے. سوال سا سوال کوئی کرتا ہے تو جواب کس کو ہو جاتا ہے کہ اگر آنا اور جانا ہی ہے تو پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. انہوں نے سوال کو بے باک نہیں بجایا
اس کی میں داد دیتا ہوں. اچھا آپ نے بے باک سوال کو ادب میں رکھا ہے، اس کے لیے دعا دیتا ہوں آپ کو. اچھا اور سوال اتنا ہی بے باک ہے جتنا سے ہونا چاہیے. کہ ایک بات آپ دیکھو، غور کرو، اس سوال کو بڑے لوگوں نے سوال کیا کہ میننگ آف لائف کیا ہے. جب لائف کی ڈیوریشن نہیں ہے تو میننگ کیا ہوگا؟ اور جب میننگ آشکار ہونے کا وقت ہوتا ہے تو لائف ہی نہیں رہتی. اور جس کو ہم نے میننگ بتایا وہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. ہم کھانا اکٹھا کرتے رہے، کھانے کا وقت آیا تو بھوک ختم ہو گئی. یا ہم سین میں اپنے گھر کے سینوں میں گلاب اگاتے رہے، اور جب گلاب کھلنے کا موسم آیا آنکھیں کمزور ہو گئی. بڑا کچھ یہ آنکھیں کمزور نہیں ہونی چاہیے، دعا کرو آنکھیں نہ کمزور ہوا کرے. اچھا خاص طور پر جب گلاب اگنے کا موسم ہوتا ہے کہ جو چاہا. سوال بالکل وہی ہے جو ان کا تھا، اور اس کی ذرا ڈومین زیادہ ہے، سطح اور ہے کہ جو انسان زندگی کو بتدریج دیکھتا چلا جاتا ہے، اسے یہ مقصد ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے چل جاتا ہے، آگے چل جاتا ہے، آگے چل جاتا ہے، اور بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ لائف کی فوٹیلٹی نظر آتی ہے. یہ تو کچھ نہیں، یہ صرف آنا اور جانا ہی تھا. کہ پھر اتنا بڑا جو ہم مذاق سہتے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے، یہ سارا کیا میننگ آف لائف تھا یا میننگ لیس آف لائف تھی؟ یہ سارے معنی تھے زندگی کے، تفسیریں تھی یا بے معنویت تھی زندگی کی؟ یہ سوال ہی سوال ہے، اس میں جواب ہی دینا. ہم نے سوال یہی ہے کہ دوست نہ رہے، اپنے نہ رہے، عزیز رخصت ہوتے چلے گئے، اجنبیوں میں گر کے انسان بیٹھ گیا، تو قصہ کیا ہوا؟ جو چیز حاصل کیا ہے، جس میں خوشی تھی اس میں خوشی نہ رہی، جس میں سرشاری تھی اس میں سرشاری نہ رہی، اور بھری ہوئی محفل میں انسان تنہا ہو گیا.